बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूं आपके साथ नाजिया खान। नाज़रीन, नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बतौर कायम मकाम सदर नामजद हुए हैं। ये तय पाया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 28 मई को जनरल काउंसिल के इजलास में पार्टी सदर मुंतखब होंगे। इसके साथ साथ इस वर्किंग कमेटी ने राना सनाउल्लाह खान साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुकर्रर किया है। इन फैसलों की अभी तौसीक और हतमी मंजूरी होना बाकी है। कुछ देर कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी से खिताब भी किया। अपने खिताब में उन्होंने क्या कहा, उनके ऊपर जो बनने वाले मुकदमात थे उनके हवाले से, मुल्क की मईशत के हवाले से और जो अहम काम मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए, मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए उनके दौरे हुकूमत में हुए हैं, इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ बात यह भी होगी कि यकीनी तौर पर उनकी बतौर सदर नामजदगी पार्टी कारकुनान में एक जोश व वलवले का बाइस है, लेकिन जो इस वक्त सियासी माहौल है उनकी मुदब्बिराना सोच उसमें क्या किरदार अदा कर सकती है और किस तरह से इसमें बदलाव आ सकता है मुल्क की सियासत में, उस पर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में और लाहौर स्टूडियो में मेरे पर्टिनेंट पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, हम उनकी जानिब बढ़ेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं शनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फारूक आदिल साहब और बाबर गौरसी साहब। बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का। जबकि लाहौर में हमारा साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब और सज्जाद अनवर साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। शनीला, अहम फैसला, नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास 7 बरस बाद बहैसियत पार्टी सदर नामजदगी, नवाज शरीफ साहब की सियासी जीत समेत नून लीग के लिए कितनी खुशाइन खबर है ये? देखें, ये तो होना ही था क्योंकि उनके साथ ज्यादती की गई थी। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान और अपनी पार्टी के सदर थे, तो एक साजिश के तहत जो उनके खिलाफ रचाई गई थी, उनको कामे के ऊपर बेटे से तनख्वाह न लेने पे नाअहल कर दिया गया। फिर उसके बाद कहा गया कि जी चूंकि वो नाअहल हो चुके हुए हैं तो उस वजह से वो पार्टी की सदारत पे भी नहीं रह सकते। फिर अब पार्लियामेंट के अंदर कानून पास किया गया और उसके तहत उनको दोबारा से पार्टी का सदर बनाया गया, लेकिन फिर वही बेंच बैठ गया जिन्होंने पहले उनको बेटे से सजा ना लेने पे कामे के ऊपर नाअहल किया, तो उन्होंने फिर ये दे दिया कि नहीं जी चूंकि वो ताहियात नाअहल हो चुके हुए हैं तो वो पार्टी की सदारत नहीं संभाल सकते, फिर उनको ताहियात कायद बना दिया गया। तो ये जो ओहदा था जाहिर है उनका हक था, वो पार्टी उनके नाम पे बनी हुई है, मुस्लिम लीग नवाज पार्टी को उन्होंने कायम किया हुआ है, पार्टी के लिए उनकी बड़ी जिद्दोजहद है और उनका वर्कर जो है वो उनके साथ कनेक्ट है। देखें जब वो वापस आए थे इंग्लैंड से तो वो जलसा सब ने देखा था। बिल्कुल उस जलसे से जब वो उनका खिताब कर रहे थे, जिस तरह वर्कर्स पुरजोश थे, जिस तरह हजारों की तादाद में लोग वहां पे आए थे और वो कहने के वो लाहौर की तारीख का बहुत बड़ा जलसा था जो मीनारे पाकिस्तान के अंदर वो हुआ था, तो उसे पता चलता कि उनका वर्कर किस बेताबी से उनका इंतजार कर रहे थे। और अभी उन्होंने ये अच्छी बात है कि पार्टी ने आईनी ओहदे और जो सियासी ओहदे उनको अलहदा कर दिया है। अब चूंकि जो शहबाज साहब हैं वो इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं, उनके पास बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से मसाइल हैं। इकॉनमी का मसला है, उन्होंने इकॉनमी को ठीक करना है, सियासी स्टेबिलिटी जो है उसको लेके आना है, जो हमारे अंदरूनी खारजा जो दहशत गर्दी के मसाइल हैं उनको उन्होंने हल करना है। तो ये बेहतर था कि जिनका ओहदा था उनके पास वो वापस जा रहा है। और शहबाज साहब ने बहुत दफा ये बात कही भी थी कि मुझे तो ये अमानत के तौर पे दिया गया और मैं आज वो अमानत जो उन्होंने कहा कि मैं वापस कर रहा हूँ, तो वो उनके पास जा रही है, वो जाएंगे, वो दोबारा से पार्टी को एक मुनज़्ज़म बुनियादों पे ऊपर खड़ा करेंगे। बहुत से काम करने बाकी हैं। अब पार्टी को ग्रास रूट लेवल के ऊपर मुनज़्ज़म करना है क्योंकि मियां साहब काफी अरसा मुल्क से बाहर रहे हैं, तो वर्कर के साथ उनका वो राब्ता नहीं था, कॉन्फिडेंस में इजाफा जी, तो अब जाहिर है वो अब उनको सियासी जिम्मेदारियां संभालेंगे, वो आईनी जिम्मेदारियां उन्हें नहीं संभालनी, वो शहबाज साहब देखेंगे। तो जाहिर वो जाएंगे, सुबह सरहद के अंदर पार्टी को मुनज़्ज़म करने की जरूरत है, बलोचिस्तान के अंदर करने की जरूरत है, सिंध के अंदर करने की जरूरत है, वर्कर्स के मसाइल को हल करने की जरूरत है। तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपने ओहदे पे वो इस पे वापस आएंगे, अपने वर्कर के साथ राब्ता कायम करेंगे और जो उनके साथ ज्यादती हुई थी ये उसका अजाला हो रहा है। जाहिर उनके ऊपर जो केसेस थे वो खत्म हो चुके हैं, ताहियात नाअहली उनकी खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद कोई रुकावट नहीं थी कि वो अपने इस ओहदे पे ऊपर वापस ना आते। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है और नवाज लीग के लिए ये बहुत मुस्बत इसलिए भी होगी कि मियां साहब के साथ वर्कर जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है, बहुत जुड़ा हुआ है। वो मियां साहब का वोट बैंक है सारा। पूरी इलेक्शन कैंपेन उनके आने के बाद चलाई गई और इलेक्शन कैंपेन की वजह से ही आज ये है कि उनकी पार्टी जो है वो हुकूमत के अंदर है, पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत है और वो उनकी वजह से वोट मिला, क्योंकि अवाम को पता है कि 2013 से 2017 के दरमियान जो काम वो कर रहे थे
उसकी वजह से मेशत जहाँ पे जा रही थी, जब वो वापस उनकी पार्टी आएगी ऐसी तो फिर बात है। मेशत अभी उन्होंने ऊपर अपनी जाएगी। इस खिताब में ये बात भी की। डॉक्टर साहब, कितनी मस्बत खबर है मुल्क की सियासत में? उनके साथ जो कुछ हुआ पास्ट में वो सबके सामने है, जिस तरह से उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। आज उन्होंने अहम खिताब भी किया जिसमें उन्होंने बताया कि मईशत की एक डायरेक्शन हमने रख दी थी, किस अंदाज में मोटरवेज बनाई गई, किस अंदाज में मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया गया, फिर जो कुछ हुआ वो सब सामने। मुल्क की सियासत के लिए कितनी अच्छी खबर होगी उनकी शुक्रिया वापसी। नाज़िया। देखिए, नवाज शरीफ को हटाया जाना, चाहे वो प्राइम मिनिस्टरशिप से और उसके बाद पार्टी की क़यादत से, दरअसल एक अलामत इस बात की थी कि पाकिस्तान की सियासत में इस्तेहकाम नहीं है, एडहॉकिज़म है। नवाज शरीफ के साथ ये सलूक करके पाकिस्तान की कौमी सियासत को, मैं मुस्लिम लीग की सियासत नहीं कह रहा हूँ, ठीक, कौमी सियासत को एडहॉकिज़म का शिकार कर दिया गया। ये एडहॉकिज़म का शिकार क्यों हुई? इसलिए हुई कि वो दौर, और अभी तक वो दौर चला आ रहा है, ये दौर था दो अंदाज़े फ़िक्र के दरमियान कशमकश का। एक अंदाज़े फ़िक्र था स्टेटस को का, और एक अंदाज़े फ़िक्र था प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये इन दो अंदाज़े फ़िक्र के दरमियान एक कशमकश थी। ये जो बीच में एक एलिमेंट शामिल हुआ पीटीआई की शक्ल में और उसके बानी की शक्ल में, दरअसल ये जो यूँ समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स थी, दरअसल उसकी टांगें तोड़ने के लिए ये पैदा हुआ था या पैदा किया गया था। तो ये अमल हुआ, उससे पाकिस्तान की पूरी सियासत, उसमें मेचोरिटी ख़त्म हो गई, उसमें इस्तेहकाम ख़त्म हो गया। पाकिस्तानी अवाम के अंदर एतमाद की जो एक कैफियत थी, अवाम देखें ना, अवाम अपने वोट से अपनी लीडरशिप को मुंतखब करते हैं कुछ ख़ास मकासद के लिए, वो मकासद ख़त्म हो गए, वो ख्वाब दम तोड़ गए, और वो आपकी मुल्क जो है ना, आपकी जो रियासत है, दरअसल वो एक हालत जंग में चली गई। डॉक्टर साहब, मईशत का बुरा हाल हो गया, हर चीज़ तबाह हो गई ना, मईशत, आपका फैब्रिक, सोशल फैब्रिक, आपकी कौन सी चीज़ बच गई, हर चीज़ उसके नतीजे, फिर आपके खारजा ताल्लुकात, हर चीज़ आपकी तबाह हो गई। फिर मैं अगेन कहूँगा कि उसके मकासद थे, हम बार बार उसका डिस्कस कर चुके हैं। अब मियाँ साहब की जो वापसी का रास्ता हमवार हुआ है, अभी तो यूँ समझिए कि इलेक्शन इनके 28 को होने हैं, 28 मई को ये चीज़ें सामने आएंगी और परमानेंट डिसीजन होंगे। दरअसल उसके नतीजे में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है, पाकिस्तान की जो कौमी सियासत है, वो वापस एक दफ़ा इस्तेहकाम की शाहराह पर चढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तेहकाम पर आ जाएगी, ठीक है। उस पर चढ़ेगी, उसके नतीजे में एक संजीदगी का एलिमेंट पैदा होगा, मैच्योरिटी आएगी, और वो मैच्योरिटी, वो संजीदगी कौमी सियासत को अच्छे रिजल्ट्स दे सकेगी। इसके साथ ही एक और बात यह है कि मैच्योर पॉलिटिशियंस जो होते हैं और मैच्योर डेमोक्रेसीज जो होती हैं, जैसे अभी शनीला ने कहा कि पार्टी अलग होती है और सरकारी आईनी ओहदे जो हैं वो अलग होते हैं। तो जब पार्टी लीडरशिप जो है उसकी पोजीशन बड़ी डिफरेंट होती है, यानी अगर चाइना में आपको पार्टी का हेड जाएगा तो आप तकरीबन वो पैरेलल लोग सरबराह ममलिकत के, क्योंकि पॉलिसी मेकर वो है, उसकी अहमियत है, तो उसके नतीजे में हमें फ़ायदे हो सकते हैं। आखिरी बात सिर्फ मैं इतनी अर्ज करूँगा कि इसके नतीजे में आपकी पॉलिटिकल प्रोसेस, जैसे मुस्लिम लीग नून है, उसके अंदर भी यानी जो एडहॉकिज़म ख़त्म होकर ग्रास रूट लेवल पर जाने का इम्कान पैदा होगा। इसलिए भी ज़्यादा होगा कि पार्टी लीडरशिप की जिम्मेदारी, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां उन पे नहीं होंगी, पॉलिटिकल होंगी, वो आवाम में जा सकेंगे, आवाम में जाकर आवाम की बात कर सकेंगे। ठीक, बाबर साहब, आप डॉक्टर साहब की बात से एग्री करते हैं। दूसरा ये बताइएगा कि उनकी बतौर सदर फालियत से आप क्या समझते हैं कि पार्टी में एक नई जान पड़ेगी, और जो सियासी माहौल है इसमें कुछ इस्तेहकाम आएगा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि वो समझते हैं कि इसकी कम से कम बुनियाद पड़ जाएगी? देखिए, ये तो एक बड़ी अच्छी बात है और नेक शगुन भी है, इसलिए कि PMLN के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और जब नवाज शरीफ ने पार्टी बनाई थी तो उस वक्त लोग बहुत बातें करते थे कि जी ये पार्टी आगे नहीं जाएगी, लेकिन जब उन्होंने पार्टी बना ली
اور انہوں نے ایک کامیاب ترین پارٹی بنا کے چلا بھی دیا، اور اس کو آپ نے دیکھا اس کی بدولت وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بھی بنے، آج ان کے بھائی 2 دفعہ وزیر اعظم بن گئے، ان کی بیٹی بھی چیف منسٹر رہی، ان کا بھتیجا بھی چیف منسٹر رہا، تو اس لیے یہ تو ایک سکسیس سٹوری ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کو جس وجہ سے ہٹایا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ان کو جو ہے 1997 میں جو ہے اس عہدے صدارت سے ہٹا دیا گیا، اس وقت مارشاء اللہ لگا، اور اس کے بعد آپ نے 99 میں، جی ہاں 97 میں الیکشنز ہوئے، صحیح بات ہے آپ کی، 99 میں، پھر اس کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا، پھر وہ واپس آئے۔ لوگ کہتے تھے کہ جی اب یہ واپس نہیں آ سکتے۔ دنیا میں واحد ایک مثال ہے محمد نواز شریف کی کہ وہ واپس بھی آئے، جن کو سزائے موت ہوئی تھی وہ وزیر اعظم بھی بنے اور انہوں نے ملک بھی چلایا، جی ہاں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پھر 2017 میں ایک کانسپریسی ہوئی، اور جس کے نتیجے میں ان کو پھر ہٹا دیا گیا، پھر وہی قوانین بنا دیے گئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے کہ 2024 میں آ کے وہ دوبارہ جو ہیں وہ صدر بن جائیں گے اپنی جماعت کے، اور اس کے پہلے بھی ان کو پرائم منسٹرشپ کی بھی آفر ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، شہباز شریف جو ہیں وہ ٹھیک چلا رہے ہیں، میں حکومتی معاملات کو نہیں دیکھوں گا، میں پیچھے بیٹھ کر پارٹی کو دیکھوں گا۔ ابھی آپ دیکھیں گے جس طرح آج ان کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کا مقصد یہی تھا کہ جو پارٹی ہے اس کو منظم کرنا ہے، اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ نواز شریف سے زیادہ اچھی پارٹی کوئی چلا نہیں سکتا، کیونکہ ان کو ایک ایک بندے کا نام یاد ہے جو 40 سال سے ان کے ساتھ ہے، اور ان کو سب کی کیپیسٹی کا بھی پتہ ہے کہ کون بندہ کس جگہ پہ کام کر سکتا ہے۔ اب جب وہ بن جائیں گے صدر، تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ وہ عوام میں جائیں گے۔ نواز شریف کو عوام میں جانے کا بہت شوق ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ان سے ان کے ویوز لیتے ہیں، تو جب وہ پیرالل ایک طرف شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم کے طور پر کام کر رہے ہوں گے، تو دوسری جانب جب وہ پورے تمام پاکستان میں نکلیں گے، بلوچستان جائیں گے، کے پی جائیں گے، سندھ جائیں گے، پنجاب جائیں گے، جی بی جائیں گے، آزاد کشمیر جائیں گے، تو ایک متحرک ہو جائے گی پوری کی پوری جماعت بھی، اور لوگوں میں بھی ایک جوش آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ نواز شریف کی ایک اور بھی بات ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس بہت رکھتے ہیں، ان کو تمام چیزیں جو ہیں وہ فنگر ٹپس پہ یاد ہوتی ہے، کوئی روڈ کی بات کر لیں، موٹر ویز کی بات کر لیں، انرجی کا پروجیکٹ دیکھ لیں آپ، اس کے علاوہ ویمن ڈیولپمنٹ کی بات کر لیں، یوتھ کی بات کر لیں، کوئی ایک نام لیں، ان کو فنگر ٹپس پہ یاد ہوں گے پوری کی پوری فگرز کہ یہ اس دور میں یہ چیزیں تھیں، اب کیا ہوا ہے، اس میں کتنی بہتری آئی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ حکومت کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب دونوں چیزیں جو ہے پیرالل چلانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اور دوسرا شہباز شریف صاحب کا اپنا جو ایک سٹائل ہے وہ گورننس کا سٹائل ہے، وہ ایک اچھے بہت اچھے مینیجر ہیں، وہ چیزوں کو بہت اچھا مینیج کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لیڈرشپ ان میں بہت زیادہ کوالٹیز ہیں، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے بھی ہیں، اٹریکٹ بھی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ نوشاد صاحب، سر میں آپ کی جانب آؤں گی، نون لیگ کا جو یہ فیصلہ ہے سر، یہ کتنا اہم اور کتنا بر وقت ہے، ایک تو اس پہ فرمائیے گا، دوسرا یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کا ورکر ہے اس کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کے لیے یہ فیصلہ کتنا ضروری ہے، اور اوورآل سیاسی فائدہ کیا ہوگا پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو، اس فیصلے سے؟ جی دیکھیے، اس فیصلے کے جو پس پردہ محرکات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ نواز شریف صاحب 8 فروری کے انتخابات کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے تھے، وہ اسی سوچ وچار میں تھے کہ کس طرح سے جو چیزیں ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے، جس میں نہ صرف ان کی حکومت جو ہے اس کو ایک گائیڈنگ فورس کی ضرورت رہتی ہے، وہ گائیڈنگ فورس مہیا کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ ورکرز کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ ایک رشتہ جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ جو 8 فروری کے انتخابات تھے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو جس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا، ملاقات میں، میں بھی اس ملاقات میں موجود تھا، اور وہاں جب یہ بات ہوئی تو نواز شریف صاحب کو ایک کسک تھی کہ یہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں، یہ عجیب انتخابات ہیں، اور ان میں عوام کا رد عمل بھی عجیب ہے کہ جو لوگ، جن جماعتوں نے ہمیشہ ملک کو سرو کیا، یا جن جماعتوں نے ملک کو ترقی کی طرف لے کے گئے، ان کی طرف لوگوں کا رجحان کم تھا، اور صرف پروپیگنڈا کرنے والے جو ہیں ان کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے۔ تو اس معاملے کے اوپر بحث ہوتے ہوتے یہ جو ورکر سے لائزن والا معاملہ ہے، یہ بہت اہمیت اختیار کر گیا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پارٹی کی صدارت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو لینی چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ آ جانا چاہیے، تاکہ ورکرز جو ہیں وہ اپنی جو رائے ہے یا اپنی جو سجیشنز ہیں وہ ڈائریکٹ صدر کو دے سکے، اور جب وہ صدر کے پاس آئیں گی تو وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ حکومت سے، چاہے وہ پنجاب کی ہو چاہے وہ وفاق کی ہو، انہیں گائیڈ لائن فراہم کریں گے کہ عوام کیا چاہتی ہے، وہ
جو مصروفیات کے باعث یا اپنے اپنے منصب کی جو ضروریات ہیں ان کے مد نظر جن چیزوں کی طرف سے آپ تھوڑا سا آنکھ آپ کی رہ جاتی ہے، آپ دھیان نہیں دے پاتے، ان کی طرف توجہ دلائی جائے اور ان کاموں کو لازم کرایا جائے۔ اب جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے نون لیگ کی سیاست پر تو یقیناً اس کا بہت اچھا امپیکٹ آئے گا، کیونکہ ورکر جو ہے وہ اپنے لیڈر سے ڈائریکٹ جڑنا بھی چاہتا ہے، اور جب لیڈر کمانڈ سنبھال لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس جماعت میں ہے، تو پھر الٹیمیٹلی اس کا جو ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ ایکٹیو بھی ہو جاتا ہے، وہ کام بھی کرتا ہے۔ لیکن اس کا جو ایکچوئل امپیکٹ ہے وہ پاکستان کی سیاست پر آئے گا۔ آج بھی جب انہوں نے تقریر کی، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بات کہی، انہوں نے کہا میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو ان لوگوں کو جو ہمارے خلاف دھرنے دینے والے تھے، میں ان کے پاس چل کر گیا، میں ان کی عیادت کے لیے گیا، میں نے ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ یہ جو اس وقت ملک کو سب سے زیادہ جس جذبے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ایک جگہ جمع کیا جائے اور ان مشکلات پر توجہ دی جائے جن مشکلات کا ملک کو سامنا ہے، ان سے نکل کر ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ تو اس ایک پرسپیکٹو کے اندر جو آپ کی قومی سیاست ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ قومی سیاست پر ہونے جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرح سے ناراض ہیں، دیگر قائدین جو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف طرح کے آرگیومنٹس کر رہے ہیں یا وہ شکایت کر رہے ہیں، ان شکایتوں کو بھی ایڈریس کرنے کا موقع ملے گا جب وہ بطور ایک پارٹی کی جماعت کے صدر کے وہ ان لوگوں سے رابطے میں آئیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ ان کی جو کمپلینٹس ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا۔ تو الٹیمیٹلی آپ کی جو قومی سیاست ہے اس کے اندر ٹھہراؤ کا امکان پیدا ہوگا۔ اب اس سارے معاملے کے اندر، اس سارے قصے کے اندر ایک صرف عنصر ایسا ہے، ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جس کی سوچ اگر جمہوری ہو جائے اور جس کے جو جمہوری سوچ رکھنے والے جو قائدین ہیں یا لوگ ہیں اس جماعت کے، اگر وہ فرنٹ فٹ پر آ سکے تو آپ کو ملک کے اندر یہ جو انتشار ہے، یہ جو سوشل میڈیا کا ایک مانسٹر آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس کے ذریعے دن رات جس طرح کی گفتگو یہاں اس ملک کے اندر کی جاتی ہے جو عام آدمی کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے، بحران کسی کیفیت پیدا کرتی ہے، اس سارے معاملے کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اور آپ کے جب قومی سطح کے اوپر سیاست میں استحکام آئے گا تو یقیناً سیاسی استحکام جو ہے وہ معاشی استحکام کا باعث بنتا ہے، اور معاشی استحکام جو ہے اس کے ذریعے ہی آپ عام آدمی کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ معاشی استحکام لائے بغیر عام آدمی کے مسائل جو ہیں ان کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی صدارت پہ جب براجمان ہوں گے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ڈائریکٹ یوں لے آئیے کہ پاکستان کی عوام کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک، سجاد صاحب ہم اگر دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی، تو ان کی جو مدبرانہ سوچ ہے، جو ان کی شخصیت کا ٹھہراؤ ہے، سیاسی بصیرت ہے، وہ تو یقینی طور پہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب جبکہ وہ بطور صدر نامزد ہو چکے ہیں اور وہ ذمہ داریاں اپنی سنبھالیں گے، تو جو موجودہ سیاسی تناؤ ہے، جو سیاسی چیلنجز ہیں، معیشت کے حوالے سے جو معاملات ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں بہتری آئے گی؟ جس طرح سے باقی ہمارے تجزیہ کار بھی فرما رہے ہیں کہ اس میں کافی حد تک بہتری کی گنجائش ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سر، اس میں تیزی آئے گی؟ دیکھیں، میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ان کا ایک تجربہ ہے، اور پہلی دفعہ ہوگا، یہ پہلا یونیک واقعہ ہوگا کہ وہ حکومتی عہدے کی بجائے ان کے پاس صرف پارٹی کا عہدہ ہوگا، اور پارٹی کو بھی پنجاب میں کافی بڑے چیلنجز ہیں، ان کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میاں صاحب کو توجہ دینی پڑے گی، جو ایک نئی آرگنائزیشن جیسے شنیلا صاحبہ نے کہا کہ گراس روٹ لیول پہ جو بھی نئی تنظیم میاں صاحب کی قیادت میں بنے گی ان کو کام کرنا پڑے گا۔ معیشت کی بہتری اور باقی چیزیں انہوں نے کافی حد تک سپرد کر دی ہیں جناب میاں شہباز شریف صاحب کے اور اسحاق ڈار صاحب کے اور اورنگزیب صاحب کو، اور میاں صاحب اس کو سپروائز کریں گے، جہاں جہاں ان کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہوگی وہ پارٹی ان کو گائیڈ لائن بھی دے گی۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کوئی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی اپنے عہدے، سیاسی عہدے اور حکومتی عہدے الگ کرنے جا رہی ہے۔ یہ روایت تمام جمہوری ملکوں میں ہے، پاکستان میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں اپنے سرکاری عہدوں کو، حکومتی عہدوں کو اور تنظیمی عہدوں کو الگ الگ کر کے رکھے، تاکہ اس طرح سے پارٹیاں بھی سفر نہیں کرتی اور حکومتوں کا بھی نقصان نہیں ہوتا۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہی اپنی پارٹی کو ہیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے،
اس کی وجہ سے جو پارٹی عہدیدار ہوتے ہیں وہ ڈپرائیوڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، کارکن ڈپرائیوڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم کے ذمے اور بہت سارا کام ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا فنومینا ہوگا، اور نو ڈاؤٹ کہ اس وقت جب وزیر اعظم سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جو ہیں ان کے اوپر کوئی سرکاری سیاسی عہدہ نہیں، ان کے اوپر کوئی اس طرح کی ذمہ داری نہیں ہے، تو وہ باحسن طریقے سے اپنی پورے ملک میں اور پنجاب میں اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کر سکیں گے، اور یہ جو پارٹی کو درپیش چیلنجز ہیں ان کو بھی دیکھ سکیں گے۔ جیسا نوشاد صاحب نے کہا کہ پارٹیوں کے درمیان جو تعلقات اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس کی طرف میاں نواز شریف نے آج اشارہ بھی کیا، تو اس میں بھی پیش رفت ہو سکے گی۔ ان کی ایک ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب سے پہلے ہو چکی ہے، جو کہ زیادہ سودمند ثابت نہیں ہوئی، لیکن میرا خیال ہے کہ آگے چل کے وہ جو یہ ان کی اپوزیشن کے اتحادی جماعتیں بننے جا رہی ہیں، جیسے اچکزئی صاحب ہیں، جیسے دوسرے لوگ ہیں، ان لوگوں کو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے انگیج ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ میاں شہباز شریف کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑی وہ ایک قوت اور طاقت ہوگی جو پس منظر سے ان کو سپورٹ کرے گی۔ ڈاکٹر صاحب کچھ جی 28 مئی کی اپنی بھی ایک سمبولک ویلیو ہے کہ اس دن جو پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا تو میاں نواز شریف صاحب بھی تھے جنہوں نے دھماکے کر کے پاکستان کا ایٹمی قوت بنایا تھا، تو اسی دن ان کے جو ورکرز ہیں وہ یوم تکبیر بھی مناتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی بھی واپسی ہوگی اپنی پارٹی کے صدر کے طور۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا ٹھیک، ہم ناظرین اب دوسرے ٹاپک کی جانب جائیں گے، اور وہ بھی بڑا اہم ٹاپک ہے جس پہ ہم جائیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ناظرین آئین بچاؤ تحریک کا اعلان کیا گیا ہے۔ 6 جماعتوں کی جانب سے یہ تحریک شروع کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے، مگر یہ تحریک ہمیں ابتدا سے ہی مسلسل تعطل کا شکار نظر آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہونے کی جانب گامزن ہے۔ متضاد بیانیوں کی حامل یہ جماعتیں ہیں، آگے چل کر ہم جماعتوں کے حوالے سے ڈیٹیل بیان بھی دیں گے، بات بھی کریں گے کہ ان کے ڈفرنٹ نیریٹیوز ہیں، ڈفرنٹ ان کے فوکس ہیں۔ تو یہ کیا اتحاد جو یہ جماعتیں دکھا رہی ہیں اس خاص ایک مقصد کے لیے، تو کیا یہ اتحاد ان کا فطری ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ بھی ہوگی کیا واقعی اس کو آئین بچاؤ تحریک کا نام دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایوانوں میں بیٹھنے والی جو اپوزیشن ہے اس کا جو رویہ ہے جس پہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے، وہ تو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہونا چاہیے، آئین اور قانون کی جو ہے وہ سپریمیسی کے لیے ہونا چاہیے، لیکن جس طرح کا رویہ وہاں ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں آئین اور قانون کی کوئی لاج ہمیں رکھتی ہوئی اپوزیشن نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اب جب آئین بچاؤ تحریک کی وہ بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے، کیا محرکات ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے اتحادی جماعتوں کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، کیونکہ ایک ڈائریکشن متعین کی جا چکی ہے اور اب ملک جو ہے ایک خاص مقصد کی طرف گامزن ہو چکا ہے جس کو ہم ترقی کہتے ہیں، تو اس میں اب یہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں خود کو انسیکیور محسوس کر رہی ہیں۔ بہت سے سوالات ہیں جو اذہان میں جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ شنیلا، سب سے پہلے میں آپ ہی کی جانب آؤں گی۔ اپوزیشن جماعتوں کی آئین بچاؤ تحریک ہمیں تعطل کا شکار نظر آ رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیا متضاد بیانیوں کی حامل یہ جماعتیں اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کر پائیں گی؟ کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو اتحاد بن رہا ہے نا آئین بچاؤ کے لیے، اس کے لیے تو میں یہی کہوں گی نا کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا باندھ متی نے کنبا جوڑا۔ اسی طرح کا 2014 میں بھی ہمیں نظر آیا تھا کہ جب دھرنا لے کے آ رہے تھے تو تب بھی ریاست بچاؤ تحریک چلی تھی، اب آئین بچاؤ چل رہی ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے، جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر سنی اتحاد کونسل ہے، وہ تو خود سب سے بڑی آئین شکن پارٹی ہے اور سپریم کورٹ سے سرٹیفائیڈ آئین شکن پارٹی ہے۔ 2022 کے اندر چلے جائیں، جب وہ جو بانی پی ٹی آئی تھے، جب وہ وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو ان کے سپیکر، ڈپٹی سپیکر، انہوں نے اس تحریک کو مسترد کیا اور پوری کی پوری اپوزیشن کو غدار قرار دیا، اور اس کے بعد جو ان کے صدر صاحب تھے انہوں نے اس کی توثیق کی، پارلیمنٹ کو توڑ دیا۔ جو وزیر اعظم تھے اس وقت بانی پی ٹی آئی، انہوں نے صدر کو بھیج دی تھی سمری کے پارلیمنٹ کو توڑ دیا جائے، جبکہ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کو نہیں توڑ سکتے۔ اس وقت جو صدر صاحب تھے ان کی پارٹی کے، انہوں نے وہ پارلیمنٹ جو تھی اس کو توڑ دی، الیکشن اناؤنس کر دیے جو کہ آئین کی خلاف ورزی تھی۔ پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا، جو فیصلہ آیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کچھ ججز نے کہ جو سپیکر اور ڈپٹی سپیکر ہے ان کے خلاف آپ آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی ہونی چاہیے۔ تو جو آئین شکن پارٹی ہے وہ آج کس آئین کا دفاع کرنے کے لیے باہر نکلی اور اس وقت کس آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی تو ان کے بانی پی ٹی آئی نے کی تھی، دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش انہوں نے کی تھی، اپنے اداروں کو ملائن وہ کرتے ہیں، اپنے اداروں کے اوپر الزامات وہ لگاتے ہیں، پولیس کے اوپر اٹیک انہوں نے کیے ہیں، آرمی تنصیبات کے اوپر اٹیک انہوں نے کیے ہیں، شہداء کی یادگاروں کے اوپر اٹیک انہوں نے کیے ہیں،
पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर के ऊपर ये अटैक कर रहे होते हैं, पार्लियामेंट की बेतुकीरी कर रहे होते हैं। ये किस आइन की बात करते हैं और इस वक्त कौन सी आइन शिकनी हो रही है? इस वक्त आइन के तहत इलेक्शन हो चुके हुए, पार्लियामेंट वजूद में आ चुकी हुई है, एक हुकूमत बन चुकी हुई है। आपको ऑफर की थी पीपल्स पार्टी ने कि आए हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना ले, नहीं बनाई। आईनी हक आपको दिया जा रहा था, ले लेते, लेकिन इस वक्त आइन शिकनी कोई नहीं हुई। ये वही 2014 वाला एक पैटर्न शुरू हो रहा है कि मुल्क को इंतशार में रखना है, मुल्क के अंदर आपने इकॉनमी में या सियासी स्टेबिलिटी नहीं आने देनी ताकि यहाँ पे सरमायाकार ना आए, इकॉनमी बेहतर ना हो, मुल्क तरक्की ना करे, जो उनका एजेंडा है। सो ये कोई आइन बचाओ तहरीक नहीं है, सिर्फ ये मुल्क की तबाही की तहरीक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पीटीआई और दीगर जमातें जो हैं इस हवाले से मोमेंटम नहीं पकड़ सकी। हमने देखा कि इंदिया दिया गया था कि भाई आइन बचाओ तहरीक को हम शुरू करेंगे, लेकिन वो शुरू होने से पहले ही हमें ख़त्म होती हुई नज़र आई। जमात इस्लामी भी इसमें शामिल नहीं हुई, अशरफ जई साहब भी वापस चले गए लाहौर, KPK हो, सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, इसमें हमें कोई कामयाबी तो नहीं नज़र आई उनकी। जी बिल्कुल ठीक है, और इसकी जो बुनियादी बातें हैं ये शरीला जिक्र कर चुकी हैं, और जो रह गई बात एक आध वो मैं गुजारिश करता हूँ, वो ये है कि ये कोई फितरी इत्तेहादी नहीं है। ये जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं इस जमात के या इस इत्तेहाद, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की मियाँ वाली में शहीद मेजर बाबर खान के घर आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मियाँ वाली में शहीद मेजर बाबर खान के घर पहुँचे हैं और सदर मुमलिकत का शहीद मेजर बाबर खान को वतन के हवाले से अपनी जान का नजराना पेश करने के सिलसिले में खराज अक़ीदत पेश किया है और उनके लवाहिकीन से मुलाकात करते हुए शहीद की बुलंदी दर्जात के हवाले से दुआ की है। इसी बारे में मज़ीद तफसील लेंगे अपने नुमाइंदे मज़हर अब्बास से। मज़हर, आगाह कीजिएगा, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मियाँ वाली में शहीद मेजर बाबर खान के घर पहुँचे हैं, क्या अपडेट्स हैं? जी, सदर आसिफ अली जरदारी जो है आज मियाँ वाली में शहीद मेजर बाबर खान के घर पहुंचे हैं और उनके अहले खाना से जो है वो ताज़ियत की है। शहीद मेजर बाबर खान जो है वो योग में जो है वो शहीद हुए थे और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए सदर मुमलिकत ने दुआ की है। सदर मुमलिकत ने शहीद मेजर बाबर खान को वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने पर जो है वो खराज अकीदत भी पेश किया है और कहा है कि पूरी कौम को अपने शोधा पर फख्र है, कौम उन्हें सलाम पेश करती है। सदर मुमलिकत ने शहीद के वतन अजीज के लिए खिदमात, फर्ज और लगन और जज्बा हुब्बुल वतनी को बेहद सराहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद मेजर बाबर खान के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत भी की है और उनके लिए सब्र जमील की दुआ भी की है। सदर मुमलिकत ने शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए भी दुआ की है। जी बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास आपका हमें तफसीलात से अपडेट करने के लिए। सदर आसिफ अली जरदारी मियाँ वाली पहुँचे हैं। शहीद मेजर बाबर खान के घर उनकी आमद हुई है और अहल खाना से उनकी मुलाकात हुई है। सदर मुमलिकत ने शहीद मेजर बाबर खान को वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने पर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने लवाहिकीन के साथ मिलकर फातिहा ख़वानी की और शहीद की बुलंदी दर्जात के हवाले से दुआ की है। आपको आगाह करेंगे कि सदर आसिफ अली जरदारी मियाँ वाली पहुँचे हैं जहां उन्होंने शहीद मेजर बाबर खान के अहल खाना से मुलाकात की है। शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए अहल खाना के साथ मिलकर उन्होंने फातिहा पढ़ी और शहीद की बुलंदी दर्जात के हवाले से दुआ की है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। हो कहाँ रही है भाई, इसका आप नाम ही चेंज कर लें, कोई ऐसा नाम रख लें कि जिसमें अट्रैक्शन हो। आइन कहाँ टूटा, पहले ये तो बता दें कि आइन तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात करें, आइन टूटा कहाँ है, कहाँ पे इसकी खिलाफ वर्जी हुई है, फिर वो बात कर ले। और दूसरा, जब ये इस तरह की तहरीक चलाई जाती हैं, जब इलेक्शंस हो जाते हैं, अभी इलेक्शन को हुए 3-4 महीने नहीं हुए, ये तो तहरीक उस वक्त चलाई जाती हैं जब कोई असम्बली का जो टेन्योर है वो आधे से ज़्यादा गुजर जाता है, तो फिर प्रेशराइज़ करने के लिए, अपने वोटर को मुतहरक करने के लिए इस तरह की तहरीक चलाई जाती है ताकि अगली दफ़ा जो इलेक्शंस हो उसमें हम अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकें। और बाकी जो जमातें हैं, आपने देखा भी है कि वो तमाम जमातें हैं, इनका
ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے ملکی اداروں کے خلاف بیٹھنا ہے. آپ دیکھیں کہ آج سے پہلے یہی جو اختر مینگل تھے, محمود خان اچکزئی تھے, مولانا صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے, ان کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا. ان کے ساتھ اب عمران خان چونکہ آج کل ایجنسیز کے اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں تو اس لیے وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں. تو اس لیے یا تو ایجنڈا ہو, کلیئر ایجنڈا ہو کہ آئین کا تحفظ کرنا ہے. آئین کی تو خلاف ورزی کوئی نہیں ہوئی, آئین تو ٹوٹا کہیں نہیں ہے. تو اس لیے ابھی جس طرح بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ میاں صاحب جب پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو جب میاں صاحب جائیں گے ان کے پاس ملنے کے لیے, اختر مینگل نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے, اسی طرح محمود خان اچکزئی بھی ان کے اتحادی رہے ہیں اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ان کے اچھے ریلیشنز ہیں, مولانا صاحب کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز ہیں. جب وہ چل کر خود جائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ بہت سی یہ جو تحریک ہے یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گی. آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ جو تحریک چلانے والے تھے ان کے ساتھ اب رہ کون گیا ہے. سوائے تحریک انصاف کے اس جو اتحاد بننے جا رہا ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہوگا. اور دوسری یہ بات ہے کہ ابھی تو حکومت کو چلنے دیں, کیونکہ حکومت چلے گی تو اکانومی چلے گی. اگر حکومت کو آپ ڈی اسٹیبلائز کریں گے تو اس سے ملک ڈی اسٹیبلائز ہوگا. اس سے صرف ملک جب ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کی تمام جتنی بھی اینٹیز ہیں وہ ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی ڈی اسٹیبلائز ہو جائیں گے, آپ کے کارکن بھی ہوں گے, کیونکہ اس کا امپیکٹ تو تمام لوگوں پر آنا ہے. اس میں آپ لوگوں کے بھی کارکن شامل ہیں, آپ خود بھی اس میں شامل ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ اس حکومت کو جو ہے وہ چلنے دیں. ہاں اس کے اوپر آپ مثبت تنقید ضرور کریں, منفی تنقید نہ کریں, اور جہاں پہ آپ کو اختلافات ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کی وہ چرایا گیا ہے, تو عدالتیں وہاں پر موجود ہیں, ٹرائبیونلز وہاں پر موجود ہیں, آپ وہاں پر جائیں. اگر آپ کی وہاں سے سنوائی نہیں ہوتی تو پھر آگے آپ تحریک کا اعلان کریں گے جی ہم سپریم کورٹ گئے ہیں, ہم ہائی کورٹ گئے ہیں, ہم ٹرائبیونلز میں گئے ہیں, ہماری سنوائی نہیں ہوئی اور ہمیں کسی نے سنا نہیں. آپ پارلیمنٹ میں آپ کے لوگ ہیں, آپ پارلیمنٹ میں بات کریں. تو اس لیے وہ جو جتنی بھی چیزیں کر رہے ہیں ان کو وہ کرنی چاہیے جو ملک کے مفاد کے لیے ہو, کیونکہ اب بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے. ابھی آپ اپنے جس طرح آج نواز شریف صاحب نے بات کی ہے کہ ہم اگر اسی ترقی سے چلتے رہتے تو آج ہم ساؤتھ ایشیا کی جو ہماری اکانومی تھی وہ سیکنڈ پہ ہوتی چائنا کے بعد. تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ جا چکے ہیں. تو اس لیے یہ اپنے وہ مفادات کے لیے بھئی اپنے مفادات ٹھیک ہے آپ کو عزیز ہوں گے, لیکن آپ پاکستان کے مفاد کی بات کریں. اگر آپ نے پاکستان کے مفاد کی بات نہیں کرنی تو آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, تو ان سے نمٹنے کے لیے بھی بہت سی فورسز ہیں, ان سے نمٹ لیتی ہیں. تو اس لیے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس طرح کی جو یہ تحریک چلا رہے ہیں ان کو موقع دینا چاہیے, چلا لیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ہوگا, جس طرح ابھی آپ نے خود ہی بات کی ہے کہ جو لاہور کا شو تھا وہ تو فلاپ ہو گیا. تو اس طرح کے جو شوز کریں گے یہ فلاپ ہو جائیں گے. جب فلاپ ہو جائیں گے لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. آپ دیکھیے گا 2-3 مہینوں کے بعد جب IMF سے اور ہماری جو سیکیورٹی ایجنسی نے جس طرح وہ کام کر رہی ہیں, ہمارے سیکیورٹی کے حالات اچھے ہوں گے, تو ویسے ہی ووٹر کو سمجھ آ جائے گی کہ پروگریسو کون ہے اور جو نیگیٹو لوگ ہیں وہ کون ہیں. بالکل ٹھیک. سجاد صاحب, کسی بھی جماعت کو اگر کوئی اعتراض ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو تو اس کے لیے ٹریبیونلز موجود ہیں, جس طرح سے بابر صاحب نے بھی ابھی کہا. حکومت بھی بارہا کہہ چکی ہے کہ کوئی بھی اعتراض ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو تو ٹریبیونلز موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں, آپ وہاں سے جائیں, وہاں سے انصاف ملے گا. لیکن پھر اس طرح کی تحریک کا اعلان کرنا اور اندیا دینا کہ ہم اس طرح کی تحریک چلائیں گے حکومت وقت کے حوالے سے, اور یہ کہیں گے کہ آئین بچاؤ تحریک اور ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے, یا جو بھی ان کے اس وقت کے اعتراضات تھے, ان کے سر مقصد کیا ہے, پس پندہ کیا محرکات ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ حکومت وقت اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے, اس طرح کی تحریک سے جو ہے وہ مس گائیڈ ہو سکتی ہے, یا اپنی جو ابھی معیشت کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, سیاسی استحکام کے حوالے سے جو حکومت ہمیں نظر آتی ہے, یکسو نظر آتی ہے, تو اس کو اس کی ڈائریکشن سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ اس میں صرف ایک ہی مقصد ہے نازیہ. وہ مقصد یہ ہے کہ جتنے ایسے پولیٹیکل عناصر جو کہ موجودہ ڈسپینسیشن سے ذرا سے فاصلے پہ کھڑے ہیں, PTI ان سب کو اکٹھا کر کے اپنے امبریلا میں ساتھ جوڑ کے ایک الائنس بنانا چاہ رہی ہے تاکہ حکومت کے اوپر پریشر بڑھایا جا سکے. انہوں نے دیکھا کہ محمود خان اچکزئی نے اسمبلی میں ایک تقریر کی مقتدر اداروں کے بارے میں, تو وہ فوراً ان کے بندے ان کے پاس اچکزئی کے پاس پہنچ گئے. پھر انہوں نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹانس لے لیا ہے داندی کے حوالے سے, تو انہوں نے اسد قیصر اور دوسرے لوگوں کو مولانا فضل الرحمان کے پاس بھیج دیا. حالانکہ دونوں لوگوں کے بارے میں جو یہ ان کی پارٹی کے سربراہ کہہ رہے تھے وہ سب کو یاد ہے کہ وہ کیا کہتے تھے. اب آپ مختلف چینلز پہ ان کی کلپنگز بھی دیکھ سکتے ہیں. اور پھر
خود مولانا فضل الرحمان اور اچکزئی صاحب ان کی پارٹی کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو اب وہ کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ جناب جیسے ایک زمانہ تھا کہ طاہر القادری کو کزن بنا کے تو یہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑے تھے، اب وہ یہ اسی طرح کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور اچکزئی اور مینگلز اور جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے کوئی بڑا پروٹیسٹ کر سکیں. لیکن ایسا مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا آنے والے دنوں میں، کیونکہ خود ان کا رویہ جو ہوتا ہے وہ جیسا کہ ہمارے دوستوں نے اسی پروگرام میں بات کی کہ اس طرح کے الائنسز کو چلانے کے لیے آپ کو ڈیموکریٹکلی کنڈکٹ کرنا پڑتا ہے، جو کہ اس جماعت کا ڈی این اے ہی نہیں ہے ڈیموکریٹکلی، اور پرنسپلز کے اوپر بات کرنا ان کا ڈی این اے ہی نہیں ہے. ان کا ڈی این اے کیا ہے؟ ان کا ڈی این اے وہ ہے جو اس وقت کے پی کے وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں، جس طرح کی گفتگو، اور جو گفتگو انہوں نے ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ڈیرہ اسماعیل خان میں کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم اگر ساتھ ملائیں گے تو وہ کہیں جا کے بیچ نہ دیں خود کو اور جا کے کشمیر کمیٹی کے سربراہ نہ بن جائیں. تو ان کا ڈی این اے اصل میں یہ ہے، اور ان کا ڈی این اے ریفلیکٹ ہوتا ہے قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں، ان کا ڈی این اے ریفلیکٹ ہوتا ہے عمر ایوب کی تقریر میں، گوہر خان کی تقریر میں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کا الائنس بنا کے اور جس میں دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کے ڈسپلنز کو فالو کرنا پڑتا ہے اس طرح کے الائنسز کو، تو یہ بیل منڈے چڑھتی ہوئی مجھے تو نظر نہیں آتی. اور اسی لیے آپ نے درست کہا اپنے انٹرو میں کہ یہ الائنس شروع میں ہی ایک ناکامی کا شکار ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پھر نوشاد صاحب؟ جی بہت اچھی بات سجاد صاحب نے کی. میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیگر جو جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان ہوں، اچکزئی صاحب ہوں، جی اختر مینگل ہوں، اور ابھی جماعت اسلامی کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، یہ ساری فورسز جو ہیں یہ ڈیموکریٹک فورسز ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن پر یقین رکھنے والی فورسز ہیں. لہٰذا کوئی ایسی تحریک ان جماعتوں کے ہوتے ہوئے نہیں چلائیں گے، اس کا یہ حصہ نہیں بنیں گے جو جمہوریت کو ڈیریل کر سکے. بالکل ٹھیک. نوشاد صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتحادی حکومت اس وقت ہمیں جو ہے وہ بالکل یکسو نظر آ رہی ہے، سیاسی معاملات میں بھی اور معیشت کو آگے لے کر چلنے کے حوالے سے بھی اپنا ایک روڈ میپ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے اور اس طرح سے قوم کو آگے لے کے جانا ہے. کیا یہی چیز تو اپوزیشن کے لیے درد سر نہیں بنی ہوئی کہ اب وہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح جانب جو ہے وہ گامزن ہیں، تو کسی طرح سے ان چیزوں کو جو ہے وہ میس کریٹ کیا جائے؟ اور کیا سر اس طرح کی جو تحریک ہے اس سے ان کی پروفائلنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، یا عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ملک کی کوئی ڈائریکشن سیٹ ہونے لگتی ہے تو اس طرح کے عناصر جو ہیں وہ پھر مداخلت کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اپوزیشن اس وقت جو یہ جماعتیں ہیں، آپ تو یہ اس کو کہتے ہیں تحریک تحفظ آئین، یہ تحریک تحفظ عمران ہے. یہ اس کا آئین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی اس جماعت کا آئین سے کوئی لینا دینا رہا ہے. اصل میں ان کا مقصد ہی یہ ہے. آپ دیکھیے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد سے آپ جس ڈکلائن کا شکار ہوئے تھے، نہ صرف اس کو پل بیک کیا گیا ہے بلکہ آپ کو دوبارہ ایک پراپر اور رائٹ ڈائریکشن میں ملک کو ڈال دیا گیا ہے. اب اس کا سفر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آگے کی طرف بڑھنا شروع ہوا ہے. تو ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ سفر اسی طرح بڑھتا رہا تو آئندہ انتخابات میں کوئی ان کو نہیں پوچھے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ 2017 کی اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ اس وقت جب یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہے، پاکستان ٹیک آف کرنے جا رہا ہے، تو اچانک اس کو نوز ڈائیو کر دیا گیا اور وہ زمین پر منہ کے بال آ گرا. تو اس لیے بھی یہ اس وقت بھی یہی کچھ کر رہے تھے، یہ آج بھی یہی کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اصل میں جو ٹائمنگز ہیں چیزوں کی وہ بڑا میٹر کرتی ہیں. اور جو تیسرا ایلیمنٹ جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے، یہ بہت بڑا کور ایلیمنٹ ہے کہ باقی دیگر جماعتیں، مولانا فضل الرحمان کیوں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، جماعت اسلامی کیوں ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسا کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوں گے جس حد تک یہ جماعت جو ہے وہ جانے کو تیار ہو جاتی ہے، چاہے وہ دھرنا دینا ہو، چاہے وہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا ہو، چاہے وہ کسی کے لیے جیسے کہتے ہیں نا مسائل کھڑا کرنا ہو ملک، چاہے اس کے اندر ملک کو کتنا ہی شدید نقصان کیوں نہ ہو جائے، یہ کرنے پہ راضی ہو جائیں گے. کیونکہ ان کا مطمع نظر صرف اور صرف اقتدار ہے کہ کسی طرح سے وہ اقتدار کی ایوان میں واپس پہنچ جائیں. ضرورت ہے چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں. ظاہر سی بات ہے حکومت کا ہاتھ مضبوط ہوگا تو ہمیں بھی کامیابی حاصل ہوگی. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے. ناظرین فی الوقت اتنا ہی. باخبر سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.